बाप है। हम खुदा बाप और खुदा बेटे और खुदा ये रूहुल कुद्स के नाम में आते हैं और अपने खुदा बाप की हज़ूरी में झुकते हैं और पाक रूह जो यहाँ पर मौजूद है, हम उसकी हज़ूरी को महसूस करते हैं। और पाकरू हम तुझे वेलकम करते हैं क्योंकि तू यहाँ पर मौजूद है। हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं पाकरू। तो हम हमारी आवाज को सुनता है, तो लब्बैक कहता है और जब भी हम तुझे पुकारते हैं तो हमारे दरमियान मौजूद होता है और अपनी हजूरी हमें बख्शता है। तो हमें खुदा बाप की हजूरी में और ज्यादा बढ़ने में मदद देता है। हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं तो हमें हिकमत देता है, तो हमें बोलने का फजल देता है, तो हमें सिखाता है, तो हमारी रहनुमाई करता है, तो हमारा अच्छा उस्ताद है। पाकरू हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। पाकरू हम तुझे मुबारक कहते हैं। पाकरू हम तेरी वर्शिप करते हैं। पाकरू हम तेरी हमदो सताइश करते हैं। तो आइए हम आज के कलाम को शुरू करेंगे। आज जो है इससे पहले कि मैं कलाम को शुरू करूं, मैं आप सबको जो एडवेंट सीजन है मैं उसकी आपको मुबारकबाद देती हूँ, जिसका आज फर्स्ट संडे है हमारा एडवेंट सीजन का, तो आमद के पहले इतवार का। तो हमें सब याद है कि ये तो जब हम छोटे होते थे, स्कूल्स में होते थे, तो हम छोटे-छोटे जब होते थे तो हमारी टीचर्स जो थी ना वो हमें एडवेंट संडे की जो है ना सारी कैंडल्स हमें बनाना सिखाती थी और फिर उनके कलर, और फिर हम बड़ी ही खुशी से वो सारी कैंडल्स को ड्रॉ किया करते थे और फिर हम उनमें कलर करना, उनको लिखना, उनको बनाना और रीत बनाना। ये एक बड़ा ही अच्छा जो है वो अमल होता था जो हम करते थे बचपन में। और फिर आहिस्ता-आहिस्ता हम जब बढ़ते गए, लेकिन उस वक़्त हमें इतनी समझ नहीं थी। हम सिर्फ उसको बनाते थे कि भई ये खुदा में यीशु ये क्रिसमस का टाइम है और हम क्रिसमस से पहले ये जो है वो आमद के इतवार मनाते हैं और क्रिसमस का जो आमद का इतवार जो 4 होते हैं उसके बाद हम जो 5वां इतवार आता है, उसमें हम क्रिसमस जो है वो सेलिब्रेट करते हैं, खुदा यीशु मसीह की पैदाइश को हम मनाते हैं। लेकिन हमें उस वक़्त इतना पता नहीं था और हम जो है इतनी गहराई में उसको समझते नहीं थे और हम सिर्फ उसको यही समझते थे कि बस जब क्रिसमस हमने मना लिया तो वो सीजन भी खत्म हो गया। वो एक जो टाइम पीरियड था या जो एडवेंट सीजन जो है वो सिर्फ क्रिसमस तक ही महदूद है और उसके बाद कुछ नहीं। फिर उसके बाद फिर वो एक आम रूटीन की लाइफ हमारी स्टार्ट हो जाती थी जैसे भी है। और हम सब आज भी बहुत सारे लोग ऐसे ही करते हैं कि जब ये एडवेंट सीजन आता है तो चर्चेस में कैंडल जलाई जाती हैं और ये सब कुछ होता है, ये सारा अमल होता है। और फिर जब क्रिसमस मनाया जाता है तो उसकी खुशियां और जो है खुदा यीशु मसीह की पैदाइश की खुशियां घरों में मनाई जाती हैं, गलियों में मनाई जाती हैं, गलियों को रोशन किया जाता है। यानी ये सारी चीजें जो हैं वो की जाती हैं और आज भी की जाती हैं। आज भी सारी दुनिया में जो है वो ऐसे ही होता है। हम यहाँ पर भी देखते हैं कि सारे मॉल्स में क्रिसमस ट्री जो है वो लग चुके हैं, डेकोरेशंस आ चुकी हैं, घरों के बाहर डेकोरेशन हो चुकी है, लोगों ने घरों के बाहर चरनियाँ जो हैं वो हालांकि बर्फ है, बर्फ के अंदर भी यानी कि वो यहाँ पे इलेक्ट्रिक होती हैं और उन्होंने चरनियाँ लगाई हुई हैं और जिस घर के आप पास से गुजरो उस घर के बाहर लाइटिंग और ये सब कुछ नजर आता है जो कि हमें बहुत ही अच्छा लगता है। यहाँ पर ऐसे-ऐसे भी हैं जो मतलब नहीं भी जानते खुदा यीशु मसीह के बारे में, क्रिसमस के बारे में, यानी नहीं जानते असल रूह क्या है, लेकिन उनको पता है कि ये क्रिसमस का सीज़न है, लेकिन हर मॉल में जो है क्रिसमस ट्रीज़ और बड़े-बड़े यानी ये सारे जो है यहाँ पर डेकोरेशन की जाती है। और लाइटिंग जो है वो रोशनी जो है वो सबसे अहम उसका जो है एलिमेंट है, इस खुशी का। तो इस आमन के इतवार का या एडवेंट सीजन का जो है इसमें लाइटिंग जो है वो बहुत ज्यादा की जाती है। तो मेरे अजीजों, हम सब ये जानते हैं कि आमन का इतवार जो है वो क्या है। मतलब पहला जो इतवार है वो है होप के बारे में, उम्मीद के बारे में, कि जो आज का जो है वो हम उसको जो है फर्स्ट संडे को जो उन्होंने डेडिकेट किया वो उम्मीद के बारे में किया, यानी उसको जो नाम दिया वो उम्मीद का इतवार दिया है, जिसमें हम ये देखते हैं कि खुदा यीशु मसीह की जो पैदाइश है, उसके बारे में जो है बहुत सारी पेशेनगोइयाँ की गई। खुदा के कलाम में यशायाह ने की और दूसरे अनबिया कराम ने भी खुदा यीशु मसीह के बारे में पेशेनगोइयाँ की, जो कि अपने वक़्त पर जो है वो पूरी हुई और पूरी हो चुकी हैं। हम सब ये जानते हैं कि खुदा यीशु मसीह की जो पहली आमद है, जिसमें खुदा यीशु मसीह जो है वो कलमा मुतजस्सद हुआ और हमारे दरमियान रहा। और वो कलमा जब
मुजस्सद होकर जमीन पर आया तो वो कुंवारी मरियम के बतन से पैदा हुआ और वो बैतलहम में पैदा हुआ। हम सब ये जानते हैं कि ये सब कुछ पूरा हो चुका है। वो एक उम्मीद जो थी, उम्मीद की किरण जो थी वो रोशन हो गई। हम ये जानते हैं कि इससे पहले दुनिया अंधेरे में थी, जुल्मत में थी, तारीकी में थी। वो एक जो तारीकी थी, जैसे कि तारीकी की रात होती है, और हम जब सुबह का दिन होता है तो वो रोशनी होती है, यानी कि उससे पहले जो थी वो रात थी। जब खुदा यीशु मसीह आ गए तो वो दिन हो गया। इसीलिए जो सितारा था वो इतना ज्यादा चमकता था, इतनी ज्यादा रोशनी जो थी वो चमकी थी चरवाहों पर, क्योंकि खुदा यीशु मसीह की पैदाइश से वो रोशनी दुनिया में आ गई, वो नूर दुनिया में आ गया, जिसने तारीकी को खत्म कर दिया और जिसने नूर ही नूर को दुनिया में फैला दिया। हम सब ये एक राइटर है, वो बहुत जबरदस्त, कल मैं उसके पढ़ रही थी एडवेंटिज्म के बारे में उसका, तो वो उसका नाम है कार्लो क्लीचो। वो ये कहती है कि जब सुबह का वक्त होता है, जब सूरज निकलने से पहले का जो वक्त होता है वो बहुत अंधेरा होता है, और कहती है कि मुझे वो वक्त बहुत अच्छा लगता है कि मैं उस टाइम में जो है मैं इंतजार करती हूँ, मैं बैठती हूँ, और फिर जो है जब सूरज आता है तो मैं ये समझती हूँ कि सूरज जो है वो खुदा के आने की जो है वो अलामत है, कि खुदा जो है अपना जलाल में जाहिर होता है सूरज की शक्ल में, और सूरज की रोशनी जो है वो पूरी दुनिया में फैल जाती है। और खुदा का जलाल जो है वो सूरज से ही जाहिर होता है। खुदा अपना जलाल जो है दुनिया पर सूरज के जरिए जाहिर करता है, और दुनिया में एक रोशनी हो जाती है, एक उम्मीद हो जाती है। यानी जब हम उस तारीकी में जो होते हैं और हमें सूरज दिखाई देता है तो फिर हम रोशनी और खुशी और इत्मीनान और हर तरफ जो है एक हलचल सी मच जाती है। इसी तरह से खुदा यीशु मसीह की पहली आमद के साथ भी ऐसा हुआ। दूसरी जो मोमबत्ती है, जो दूसरा संडे है, वो है लव का, मोहब्बत का। हम सब जानते हैं, अगर हम अब इसके मानी देखें, अब जैसे मैंने बताया कि बचपन में हम जो थे वो चीज जो सोचते हैं कि ये सिर्फ क्रिसमस तक महदूद है, उसके बाद खत्म हो गया। लेकिन हम ये जानते हैं कि ये जो उम्मीद, अब जो उम्मीद का संडे है, ये अब पहली आमद के लिए नहीं है, क्योंकि पहली आमद अब हो चुकी है। अब दूसरी आमद की हमें उम्मीद रखनी है। अब हमें जरा और आगे बढ़ना है, इसको हमें दूसरी उम्मीद जो है, खुदा यीशु मसीह की दूसरी आमद जो है उसकी उम्मीद में रहना है। जब खुदा यीशु मसीह दुनिया में आ जाते हैं, हमारी उम्मीद जो है वो पूरी हो चुकी है कि खुदा यीशु मसीह 2000 साल पहले दुनिया में आ चुके हैं। तो खुदा यीशु मसीह की मोहब्बत हमारे दिलों में आती है। जैसे खुदा यीशु मसीह ने कहा कि मैं तुम्हें हुक्म देता हूं कि तुम एक दूसरे से मोहब्बत रखो। जब मसीह हमारी जिंदगी में आता है तो मोहब्बत, मसीह की मोहब्बत हमारी जिंदगी में काम करती है। जब मसीह की मोहब्बत हमारी जिंदगी में काम करती है तो फिर हमें एक इत्मीनान और खुशी और जॉय और हमें जो है वो मिलता है, जो कि तीसरा संडे जो है वो जॉय का है, वो खुशी का है। जब मसीह हमारी जिंदगियों में है, मसीह की मोहब्बत हमारी जिंदगियों में अब आ चुकी है, तो हम एक तरह की खुशी, इत्मीनान और तसल्ली जो है वो अपनी जिंदगियों में पाते हैं। हम खुश रहते हैं, हम खुशियां बांटते हैं। इसलिए क्रिसमस का जो सीजन है वो खुशियां बांटने के लिए होता है। हम सब कोशिश करते हैं, और यहाँ पर भी बहुत ज्यादा कोशिश की जाती है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को डोनेट किया जाए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को दिया जाए, ताकि सब जो है इन खुशियों में शरीक हो सके, और उस खुशी को, उस मसीह की मोहब्बत को, जो मसीह की मोहब्बत हमारी जिंदगियों में काम करती है, वो दूसरों तक हम पहुंचा सकें। तो आगे हम चलते हैं, तो वो पीस के बारे में है। चौथा जो संडे है वो पीस है। तो मेरे अजीजों, जब खुदा यीशु मसीह की मोहब्बत हमारी जिंदगी में है, जब हम उस खुशी को बांटते हैं दूसरों के साथ, तो मसीह का इत्मीनान, मसीह की शादमानी, जो उसकी खुदा की बादशाही की जो अलामत है, जो पहली अलामत खुदा यीशु मसीह की बादशाही की है, वो इत्मीनान और तसल्ली है, जो हमारी जिंदगियों में काम करती है। जब हम उस इत्मीनान, उस तसल्ली को अपनी जिंदगियों में पाते हैं, अपने घरानों में पाते हैं, तो आप समझ लें कि खुदा की बादशाही आपके घरानों में है। अगर आपकी जिंदगी में कुछ हलचल है, बेचैनी है, एंग्जाइटी है, डिप्रेशन है, और ऐसी चीजें आपकी फैमिलीज में गिले शिकवे हैं, लड़ाइयां झगड़े हैं, और मतलब जो है दिलों में कदूरते हैं, ये सारी चीजें हैं, तो वो फिर मसीह की मोहब्बत अभी भी आप हमारे घरानों में नहीं है। वो पीस अभी, हमें उस पीस को ढूंढने की जरूरत है, हमें उस पीस को पाने की जरूरत है। तो मेरे अजीजों, खुदा की बादशाही अब जमीन पर आ चुकी है। खुदा यीशु मसीह की पहली पैदाइश, पहली आमद हो चुकी है खुदा यीशु मसीह की पैदाइश से। तो अब खुदा की बादशाही जो ज़ाहिरी तौर पर नहीं है, अब हमारे घरानों में है, जो हम इनफरादी तौर पर हम सबकी जिंदगियों में है।
تو میرے عزیزو اب ہمیں اس آگے بڑھنا ہے، یہ عمل تو ہو چکا ہے، ہمیں اس ایڈونٹ سیزن کو جو ہے صرف یہیں تک محدود نہیں رکھنا کہ ہم کینڈلز کو جلا لیں، ایک روایتی طور پر ہم اس کو کر لیں، اور کرنے کے بعد جب کرسمس کا سیزن ختم ہو تو ہم اس کے معنی، اس کی ساری چیزوں کو ہم بھول جائیں، اور یہ جو وقت ہم گزاریں خدا یسوع مسیح کی آمد کی تیاری کا جو وقت ہے، اصل میں یہ جو آمد کے اتوار ہیں یہ تیاری کا وقت ہے کہ ہم خدا میں یسوع مسیح کے آمد کے لیے اپنے آپ کو تیار کرتے ہیں اس 4 سال میں، جیسے کہ خدا یسوع مسیح سے پیدائش سے پہلے جتنا عرصہ گزرا وہ اندھیرے میں گزرا، لوگ اپنے آپ کو تیار کر رہے تھے، جیسے خدا لوگوں کو تیار کر رہا تھا، ہمیں بائبل یہ سکھاتی ہے خدا نے اپنے لوگوں کو چنا، اپنے انبیاء کرام کو چنا، بنی اسرائیل کو شریعت دی، کیونکہ خدا ان کو اس ٹائم کے لیے تیار کر رہا تھا، مسیح کی آمد کے لیے، مسیح کی پہلی آمد کے لیے وہ سارے لوگ تیار ہو رہے تھے، اور جب وہ سب تیاری کر رہے تھے تو اب جب کہ مسیح آ چکا ہے تو اب ہمیں دوسرے آمد کی تیاری کرنی ہے، بے شک ہمیں اسی پروسیس میں سے گزرنا ہے، ہمیں اب بھی امید ہے کہ خدا یسوع مسیح کی دوسری آمد ہے، پھر اس کے بعد محبت ہے، جوائے ہے، پیس ہے، ان ساری چیزوں کو ہمیں ساتھ لے کر چلنا ہے، اور ہمیں دوسری آمد کے لیے اب اپنے آپ کو تیار کرنا ہے۔ اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح جو ہیں، اس کے بارے میں جو دوسری آمد کے بارے میں جو ہے، اس کے بارے میں بہت جو کچھ جو ہے وہ کہا گیا ہے، کچھ غلط چیزیں بھی جو ہیں وہ غلط روایات بھی ہیں، کچھ غلط جو ہیں وہ بلیفز بھی جو ہیں وہ پھیلائے جاتے ہیں، کچھ ایسی ایسی باتیں بھی مطلب کہی جاتی ہیں، لیکن خدا کا کلام ہمیں واضح سکھاتا ہے۔ تو ہم سب یہ جانتے ہیں کہ خداوند کی جو پیدائش اور خداوند کی جو پیدائش کے بعد جب دوسری آمد کا سیزن ہے، میں آپ کو ایک بات چھوٹی سی کلیئر کرنا چاہتی ہوں، اس کو کچھ لوگ جو ہیں خدا یسوع مسیح کی تیسری آمد بھی کہتے ہیں۔ تیسری آمد کس طرح سے؟ اگر ہم یہ ایمان رکھتے ہیں کہ اس پیریڈ کے درمیان میں، یعنی جو دوسری آمد ہے، اس سے پہلے کے درمیان میں خدا یسوع مسیح نے اپنی کلیسیا کو لینے کے لیے آنا ہے، لیکن وہ زمین پر نہیں آنا، وہ بادلوں پر ہی خدا یسوع مسیح نے ہونا ہے اور اپنی کلیسیا کو اٹھانا ہے، تو وہ خدا یسوع مسیح کی دوسری آمد ہوگی۔ جب ایک بادشاہ کی حیثیت سے آنا ہے تو، اور ایک جج کی حیثیت سے آنا ہے، تو وہ خدا یسوع مسیح کی تیسری آمد ہے، لیکن وہ بہت لوگ اس کو اتنا وہ نہیں دیتے، کیونکہ خدا یسوع مسیح جو ہے اس وقت دوسروں کو نظر نہیں آئیں گے، لیکن زیادہ زور جو ہے وہ اس لیے اس کو دوسری آمد کہا جاتا ہے، کیونکہ خدا یسوع مسیح دوسری آمد میں زمین پر خود اتریں گے اور آئیں گے۔ اس میں اب یہاں پر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کرسچن تھیولوجی میں جو ہے، اس کے لیے جو لفظ آمد کا مطلب میں نے آپ کو بتایا ہے کہ آنا، کسی خاص شخصیت کے آنے کی جو تیاریاں ہوتی ہیں، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کسی ملک کا بادشاہ جب کسی دوسرے ملک میں جاتا ہے تو کس طرح سے اس کے لیے راہیں تیار کی جاتی ہیں، کس طرح سے جو ہے مینجمنٹ کیا جاتا ہے، کس طرح سے یہ سارا کچھ اس کے لیے کیا جاتا ہے، کچھ بچوں کو تیار کیا جاتا ہے کہ ان پر پھول پھینکے جائیں، پھولوں کی پتیاں ڈالی جاتی ہیں، راستے تیار کیے جاتے ہیں، جس طرح سے کہ خدا یسوع مسیح یروشلم میں داخل ہوئے تھے، اور وہ خدا یسوع مسیح کا بادشاہ کی حیثیت سے شاہانہ انداز میں یروشلم میں داخل ہونا اس بادشاہ کی طرح سے ہے، جس طرح سے کسی ایک بادشاہ دوسرے ملک کے بادشاہ یعنی کہ بادشاہ جو ہے وہ داخل ہوتا ہے، وہ آتا ہے اور لوگ اس کا ویلکم کرتے ہیں۔ اسی طرح سے خدا یسوع مسیح کی جو آمد ہے اس کے لیے بھی ہمیں تیار ہونا ہے، یعنی ہم یہ جو سیزن ہے وہ کس لیے اب منا رہے ہیں؟ اب ہم دوسری آمد کے لیے اپنے آپ کو تیار کریں، اور اس کے لیے جو دوسرا لفظ استعمال کیا گیا ہے وہ پروزیا ہے، جس کو جو ہے کرسچن تھیولوجی میں بھی بولا گیا ہے، اور اس کا مطلب بھی دوسری آمد ہی ہے، اور اس طرح سے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ نہ صرف مسیحی لوگ بلکہ اسلام میں بھی جو ہے خدا یسوع مسیح کی آمد کے بارے میں ذکر ہے، اور وہ لوگ بھی جو اسکالر، جو اسلامک اسکالرز ہیں، جو پڑھے لکھے لوگ ہیں، اور جنہوں نے بائبل اسٹڈی کی ہے، جنہوں نے قرآن کو اچھے طریقے سے پڑھا ہے، وہ سب جانتے ہیں کہ خدا یسوع مسیح اب دنیا میں آنے والا ہے اور ایک جج کی حیثیت سے آنے والا۔ بے شک وہ یہ بات کرتے ہیں کہ جب یسوع مسیح آئے گا تو وہ بھی جو ہے وہ مسلم ہو جائے گا۔ تو میرے عزیزوں، ان کے اس بات میں کہنے کا میں اس کو غلط نہیں لیتی، کیونکہ وہ اپنے نظریے سے دیکھتے ہیں، لیکن ہم سب یہ ضرور جانتے ہیں کہ جب خداوند یسوع مسیح آئے گا تو پھر دنیا میں قومیں نہیں ہوں گی، پھر ایک ہی قوم ہوگی، ایک ہی خدا ہوگا اور ایک ہی بادشاہ ہوگا، یعنی ساری قومیں جو ہیں خداوند یسوع مسیح کے تابع ہی ہوں گی، خداوند یسوع مسیح کو ہی اپنا نجات دہندہ مانیں گی، خداوند یسوع مسیح کو ہی خداوند کہیں گے۔ تو اس لیے ہمیں اس میں کوئی نہیں، کیونکہ وہ اگر کہتے ہیں جی سب دنیا مسلمان ہو جائے گی اور ایمان لے آئے گی، وہ کیونکہ اپنے اس میں کہتے ہیں، لیکن ہم سب جانتے ہیں
کہ خداوند یسوع مسیح جب آئے گا تو سب ایک ہو جائیں گے، خداوند یسوع مسیح کو ہی سب اپنا خداوند مانیں گے اور سب خداوند کہیں گے، جیسے کہ ہمیں کلام سکھاتا ہے۔ تو میرے عزیزو، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح کی جو آمد ہے وہ ظاہری نہیں ہوگی، وہ روحانی ہوگی، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ وہ بیابان میں آئے گا، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ وہ صرف چند لوگوں کو نظر آئے گا، اور اس طرح کی بہت ساری ایسی چیزیں، باتیں ہیں جو لوگوں کو بتائی جاتی ہیں جس سے لوگ گمراہ ہو جاتے ہیں۔ لیکن بائبل ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ خدا یسوع مسیح جو ہے سب سے پہلے تو خدا یسوع مسیح نے، ہم سب جانتے ہیں کہ یوحنا کی انجیل میں اپنی آمد کے بارے میں کہا تھا، ہم جو 14 باب میں پڑھتے ہیں وہ بہت ہی مشہور، جس میں خدا یسوع مسیح نے جو ہے اپنے شاگردوں کو تسلی دی تھی کہ تمہارا دل نہ گھبرائے، تم خدا پر ایمان رکھتے ہو تو مجھ پر بھی ایمان رکھو، میرے باپ کے گھر میں بہت سے مکان ہیں، اگر نہ ہوتے تو میں تم سے کہہ دیتا، کیونکہ میں جاتا ہوں تاکہ تمہارے لیے جگہ تیار کروں، اور اگر میں جا کر تمہارے لیے جگہ تیار کروں تو پھر آ کر تمہیں اپنے ساتھ لے لوں گا، کہ تاکہ جہاں میں ہوں تم بھی ہو، اور جہاں میں جاتا ہوں تم وہاں کی راہ جانتے ہو۔ یہاں پر بھی خدا یسوع مسیح جو ہے اپنے لوگوں کو لے کر جانے کی بات کرتے ہیں اور ان کو تسلی دیتے ہیں۔ پھر خدا یسوع مسیح اپنی دوسری آمد کے بارے میں بھی جو ہے بہت دفعہ خدا یسوع مسیح نے اس کا ذکر کیا، اور خدا یسوع مسیح نے یہ بھی بتایا ہمیں، جیسے مرکز کی انجیل میں ہم یہ دیکھتے ہیں، یا تینوں اناجیل میں بھی خدا یسوع مسیح یہ بتاتے ہیں کہ مطلب جو ہے اس گھڑی کے بارے میں کوئی نہیں جانتا، اس وقت کے بعد چاروں اناجیل میں یہ بتایا گیا ہے کہ کوئی بھی اس گھڑی کے بارے میں نہیں جانتا، نہ اس وقت کے بارے میں جانتا ہے۔ ہو سکتا ہے خدا یسوع مسیح کل آ جائے، ہو سکتا ہے ابھی آ جائے، ہو سکتا ہے کہ کچھ 1000 سال بعد آئیں، ہو سکتا ہے کہ اگلے سال آ جائیں، اگلے مہینے آ جائیں، ہم کچھ نہیں کہہ سکتے، کیونکہ خدا یسوع مسیح نے کہا ہے کہ وہ صرف باپ جانتا ہے، بیٹا بھی نہیں جانتا، اور نہ آسمان کے فرشتے جانتے ہیں کہ وہ کب آئے گا۔ اور ہم سب یہ بھی جانتے ہیں کہ خدا کا کلام ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ خدا یسوع مسیح جو ہے وہ وہ اتنا ٹائم کیوں لگا رہے ہیں، جبکہ انہوں نے وعدہ کیا کہ میں جلد آؤں گا، تو انہوں نے مطلب جو ہے اتنی دیر کیوں لگا رہے ہیں؟ تو خدا کا کلام ہمیں سکھاتا ہے کہ وہ جو ہے دیر اس لیے لگا رہے ہیں تاکہ جو ہر ایک کی جو ہے وہ توبہ تک نوبت پہنچے۔ اور یہ بھی کلام میں لکھا ہے کہ جب تک جو ہے ساری دنیا پر جو ہے خوشخبری کی جو منادی ہے وہ نہیں کی جا چکی ہوگی، تاکہ سب کے لیے گواہی ہو، تو جب تک سب کے کانوں تک خوشخبری نہیں پہنچے گی تب تک خدا یسوع مسیح نہیں آئے گا۔ میرے عزیزو، ہم نے ابھی تک خدا یسوع مسیح کی جو خوشخبری ہے اس کو، ابھی بہت سارے لوگ ایسے ہیں دنیا میں جن کو خدا یسوع مسیح کے بارے میں پتہ ہی نہیں، جیسے کہ پطرس رسول جو ہے وہ یہ بات کرتا ہے کہ وہ یہ کہتا ہے کہ اپنے خط میں، دوسرے خط میں وہ یہ بات کرتا ہے، یہ ہم سب جانتے ہیں کہ وہ یہ کہتا ہے کہ اے عزیزو، یہ خاص بات تم پر پوشیدہ نہ رہے کہ خداوند کے نزدیک ایک دن 1000 برس کے برابر ہے، اور 1000 برس ایک دن کے برابر۔ خداوند اپنے وعدہ میں دیر نہیں کرتا جیسی دیر بعض لوگ سمجھتے ہیں، بلکہ تمہارے بارے میں تحمل کرتا ہے، اس لیے کہ کسی کی ہلاکت نہیں چاہتا، بلکہ یہ چاہتا ہے کہ سب کی توبہ تک نوبت پہنچے، لیکن خداوند کا دن چور کی طرح آ جائے گا۔ اور یہاں پر وہ دیکھیں، وہ کہتا ہے کہ اس دن آسمان بڑے شور و غل کے ساتھ برباد ہو جائیں گے، اور اجلا میں فلک حرارت کی شدت سے پگھل جائیں گے، اور زمین اور اس پر کے کام جل جائیں گے۔ یہاں پر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ کہتا ہے کہ وہ بڑے شور و غل کے ساتھ آئے گا، یعنی خدا یسوع مسیح کے اگر کچھ لوگ یہ بات کرتے ہیں کہ وہ سیکرٹلی آئے گا، وہ غائبانہ آئے گا کہ لوگ اس کو نہیں دیکھیں گے، لیکن خدا یسوع مسیح جو اور خدا یسوع مسیح کا کلام ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ خدا یسوع مسیح بڑے ہی جلال کے ساتھ، بڑے ہی زور و شور کے ساتھ آئے گا، اور ہر آنکھ جو ہے وہ خدا یسوع مسیح کو دیکھے گی، کوئی ایسا بشر نہیں ہوگا کہ جو خدا یسوع مسیح کو نہیں دیکھے گا۔ جیسے کہ جو بہت ہی مشہور، جس میں متی کی انجیل اور 24 باب میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے جو ہے خدا یسوع مسیح اپنے شاگردوں کو اس کے بارے میں بتاتے ہیں، اور خدا یسوع مسیح ان سے یہ بات کرتے ہیں کہ اس کی ہم 4 سے 5 آیت میں، 24 باب اس کی 4 سے 5 آیت میں لکھا ہے کہ کیونکہ بتھیرے میرے نام سے آئیں گے اور کہیں گے، یسوع نے جواب میں ان سے کہا کہ خبردار کوئی تم کو گمراہ نہ کر دے، کیونکہ بتھیرے میرے نام سے آئیں گے اور کہیں گے میں مسیح ہوں، اور بہت سے لوگوں کو گمراہ کریں گے۔ اس لیے میرے عزیزو، ہمیں یہ یاد رکھنا ہے کہ خدا یسوع مسیح جو ہے وہ ظاہری طور پر آئیں گے، اور ساری دنیا اس کو دیکھے گی، سارے لوگ اس کو دیکھیں گے، یعنی دنیا میں کوئی ایسا شخص نہیں ہوگا جو خدا یسوع مسیح کو نہیں دیکھے گا، کیونکہ خدا یسوع مسیح کی جو آمد ہے وہ بالکل اسی طرح سے ہوگی۔ اور اس کے بعد ہم جیسے کہ
اگر ہم پڑھیں مکاشفہ اس کا پہلا باب اس کے 7 آیت میں یہ لکھا ہے کہ خدا یسوع مسیح یہ خود بات کرتے ہیں، اور اس میں یہ وہ کہتے ہیں کہ دیکھو وہ بادلوں کے ساتھ آنے والا ہے، اور ہر ایک آنکھ اسے دیکھے گی، اور جنہوں نے اسے چھیدا تھا وہ بھی دیکھیں گے، اور زمین پر کے سب قبیلے اس کے سبب سے چھاتی پیٹیں گے۔ اب قبیلے کیوں چھاتی پیٹیں گے؟ قبیلے اس لیے چھاتی پیٹیں گے، جیسے میں نے پہلے کہا کہ وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں، کیونکہ وہ ایک ہی قوم ہو جائے گی، کیونکہ ان قبیلوں نے خدا یسوع مسیح کی خوشخبری تو سنی لیکن وہ ایمان نہ لائے۔ جب وہ ایمان نہیں لائے اور جب وہ وقت آ جائے گا کہ وہ آ جائے گا عدالت کرنے کے لیے، تو پھر وہ چھاتی پیٹیں گے، پھر وہ روئیں گے، پھر ماتم کریں گے کہ ہائے ہم کیوں بیوقوف بنے رہے، ہم نے کیوں اقرار نہ کیا، ہم کیوں ایمان نہ لے کر آئے، اور وہ پھر خدا یسوع مسیح کی آمد پر چھاتی پیٹیں گے۔ لیکن جو تیار ہوں گے وہ خدا یسوع مسیح کے ساتھ بادشاہی کریں گے۔ اسی طرح سے ہم متی کی انجیل اس کے 24 باب میں اگر ہم آگے پڑھیں، اس میں بہت تفصیل سے لکھا ہوا ہے، اور ایک ایک بات جو ہے وہ ہم اس کو بڑی ہی پاورفل ہے جو خدا یسوع مسیح نے بتائی ہے اس کے اپنی دوسری آمد کے بارے میں، لیکن ہم اس میں سے خاص آیات پڑھیں گے جس میں کہ ہم دیکھتے ہیں کہ 24 سے 27 آیت میں خدا یسوع مسیح نے کیا کہا، کیونکہ جھوٹے مسیح اور جھوٹے نبی اٹھ کھڑے ہوں گے اور ایسے بڑے نشان اور عجیب کام دکھائیں گے کہ اگر ممکن ہو تو برگزیدوں کو بھی گمراہ کر لیں۔ دیکھو میں نے پہلے ہی تم سے کہہ دیا ہے، بس اگر وہ تم سے کہیں کہ دیکھو وہ بیابان میں ہے تو باہر نہ جانا، یا دیکھو وہ کوٹھڑیوں میں ہے تو یقین نہ کرنا، کیونکہ جیسے بجلی پورب سے کون کر پچھم تک دکھائی دیتی ہے ویسے ہی ابن آدم کا آنا ہوگا۔ اب یہاں پر ہم یہ بات دیکھتے ہیں کہ بجلی جب چمکتی ہے تو ایک خاص قسم کی روشنی ہو جاتی ہے، اور خاص روشنی جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بادل گرجتے ہیں، پہلے بادل گرجتے ہیں پھر جو ہے وہ ہمیں روشنی دکھائی دیتی ہے، اور اس کے بعد جو ہے زمین پر ایک روشنی سی آ جاتی ہے۔ خداوند یسوع مسیح جو ہے پورے جلال کے ساتھ اور اپنے اپنے لاؤ لشکر کے ساتھ اور جلالی بدن میں، اور خدا یسوع مسیح جو ہے جب نرسنگا پھونکا جائے گا تو خدا یسوع مسیح آئیں گے، یعنی کہ خدا یسوع مسیح کی جو پیدائش ہے وہ سیکرٹلی نہیں ہوگی بلکہ ظاہراً ہوگی، اور سارے لوگ خدا یسوع مسیح کو دیکھیں گے، ساری دنیا دیکھے گی، کوئی ایسا بشر نہیں ہوگا جو خدا یسوع مسیح کو نہ دیکھ سکے۔ اور ہم سب یہ جانتے ہیں کہ آج میڈیا کا دور ہے، اور میڈیا جو ہے ایک چھوٹی سی خبر کو جو ہے وہ پوری دنیا میں پھیلا دیتا ہے۔ بے شک دنیا کے لوگ جو ہے خدا یسوع مسیح کو ہو سکتا ہے کچھ بیزی ہو، وہ خدا یسوع مسیح کی جب آمد و آسمان سے اترتے وہ بے شک وہ نہ دیکھ پائیں، لیکن میڈیا پر وہ ضرور دیکھ سکیں گے اپنے اپنے گھروں میں۔ لیکن ہم سب یہ جانتے ہیں کہ جب خدا یسوع مسیح جو ہے اپنے لاؤ لشکر کے ساتھ نرسنگے کی آواز کے ساتھ جب پھونکا جائے گا، تو جب وہ آئے گا تو خدا یسوع مسیح آگے ہم اسی کے 24 باب کی اس آگے ہم آیت میں دیکھتے ہیں، لکھا ہے کہ اور اس وقت ابن آدم کا نشان آسمان پر دکھائی دے گا، اور اس وقت زمین کی سب قومیں چھاتی پیٹیں گی اور ابن آدم کو بڑی قدرت اور جلال کے ساتھ آسمان کے بادلوں پر آتے دیکھیں گی، اور وہ نرسنگے کی بڑی آواز کے ساتھ اپنے فرشتوں کو بھیجے گا، اور وہ اس کے برگزیدوں کو چاروں طرف سے آسمان کے اس کنارے سے اس کنارے سے اس کنارے تک جمع کریں گے۔ یعنی یہ خدا یسوع مسیح کی جو ہے آمن کا ہے کہ خدا یسوع مسیح کی آمن جو ہے وہ کس طرح سے ہوگی، بڑے ہی لاؤ لشکر کے ساتھ خدا یسوع مسیح آئیں گے، نرسنگے کی آواز کے ساتھ، بڑی ہی قدرت کے ساتھ، بڑے ہی جلال کے ساتھ، ساری دنیا خدا یسوع مسیح کو دیکھے گی کہ وہ بادشاہ آتا ہے، وہ بادشاہوں کا بادشاہ جو ہے وہ آتا ہے۔ اب ہم نے سوال یہ ہوتا ہے کہ اب یہ جو ایڈونٹ سیزن ہے، جو تیاری کا سیزن ہے، اس میں ہمیں کیا کرنا ہے؟ کیا اس کو جو تیاری ہے اس کو ہمیں خدا یسوع مسیح کی صرف جو ہے ہمارے چرچز میں جو ہے وہ تلاوتیں ہوتی ہیں خدا یسوع مسیح کی پیدائش کے بارے میں، خدا یسوع مسیح کی پیدائش کے بارے میں جو ہے وہ حوالہ جات پڑھے جاتے ہیں، بتائے جاتے ہیں، لیکن میرے عزیزو میں جو سمجھتی ہوں وہ یہ ہے کہ اب خدا یسوع مسیح کی دوسری آمد کے بارے میں لوگوں کو بتانا چاہیے، اور وہ حوالہ جات پڑھے جانے چاہیے جو دوسری آمد کے بارے میں ہے، کیونکہ اب ہم اس کی تیاری کر رہے ہیں نہ کہ خدا یسوع مسیح کی پیدائش کی جو کہ گزر چکی ہے۔ اس لیے اب ہمیں تھوڑا سا اپنا ٹرینڈ چینج کرنا ہوگا تاکہ ہم لوگوں کو دوسری آمد کے لیے تیار کر سکیں۔
کیونکہ دوسری آمد جیسے کہ ہم نے کہا کہ وہ برگزیدوں کو اکٹھا کرے گا، وہ دنیا میں عدالت کرنے کے لیے آ رہا ہے، وہ دنیا کو جنہوں نے خدا یسوع مسیح پر ایمان نہیں لائے وہ چھاتی پیٹیں گے، وہ روئیں گے۔ تو اس سے اندازہ لگا لیں کہ خدا یسوع مسیح کی آمد، جو لوگ خدا یسوع مسیح پر ایمان نہیں لائے، جو تیار نہیں ہوئے، ان کے لیے وہ کتنی خطرناک ہوگی، اور ان کے لیے جو خدا یسوع مسیح کا انتظار کر رہے ہیں، جو اس کے برگزیدہ لوگ ہیں، جو زمین پر کلیسیا کے اٹھائے جانے کے بعد جو توبہ کریں گے، وہ لوگ جو زمین پر زندہ ہوں گے، وہ جو ہیں وہ کس طرح سے جو ہے وہ خدا یسوع مسیح ان کو جو ہے اپنی بادشاہی میں شامل کرے گا، اور جو نہیں لائیں گے ان پر کس طرح سے عذاب کا وقت ہوگا۔ یہ کلام ہمیں سکھاتا ہے۔ تو ہمیں جو میرے عزیزو لوکا کے انجیل میں لکھا ہے کہ ہمیں تیاری کس طرح سے کرنی ہے۔ اس میں لکھا ہے کہ اس کے ہم یہ دیکھتے ہیں اس کے 21 باب میں لکھا ہے، اس کے 21 باب اس کی 34 آیت میں ہے، بس خبردار رہو، ایسا نہ ہو کہ تمہارے دل خمار اور نشہ بازی اور زندگی کی فکروں سے سست ہو جائیں، اور وہ دن تم پر پھندے کی طرح ناگہاں آ پڑے، کیونکہ جتنے لوگ تمام روز زمین پر موجود ہوں گے ان سب پر وہ اسی طرح آ پڑے گا۔ بس ہر وقت جاگتے اور دعا کرتے رہو تاکہ تم کو ان سب ہونے والی باتوں سے بچنے اور ابن آدم کے حضور کھڑے ہونے کا مقدور ہو۔ مقدور کا مطلب ہے کہ ہم اس لائق ہو سکیں، ہمیں یہ اعزاز مل سکے کہ ہم جو ہیں اس قابل ہو سکیں کہ ہم خدا یسوع مسیح کے حضور جو ہیں ابن آدم کے حضور کھڑے ہو سکیں، اور ہمیں وہ کہے کہ اے میرے بچوں، اے مبارک بچوں، جنہوں نے جو ہے میری بات کو مانا، جنہوں نے میرے ساتھ وفاداری کی، جو میرے ساتھ کمٹمنٹ جنہوں نے میرے ساتھ کی، وہ جو کمیٹڈ رہے، وہ آؤ اور خدا کی جو بادشاہی جو تیار کی گئی ہے وہ آ کے اس کو لو اور اس میں میرے ساتھ بادشاہی کرو۔ تو میرے عزیزو، اب خدا یسوع مسیح کس طرح سے آئے گا؟ جیسے کہ ہم اعمال کی کتاب میں دیکھتے ہیں کہ فرشتوں نے شاگردوں سے کیا کہا تھا کہ جس طرح سے تم نے اس کو آسمان پر جاتے دیکھا ہے ویسے ہی آئے گا، یعنی خدا یسوع مسیح اسی جلالی بدن کے ساتھ جس جلالی بدن میں وہ زندہ ہوئے ہیں، اسی جلالی بدن میں جس طرح سے آسمان پر اٹھائے گئے اور بادلوں نے خدا یسوع مسیح کو جو ہے اپنے اندر چھپا لیا، لے لیا، تو خدا یسوع مسیح اسی جلالی بدن کے ساتھ زمین پر اتریں گے۔ تو میرا آج کا کلام یہی ہے، اور خداوند کی آواز بھی یہی ہے کہ ہم اس پیدائش تک محدود نہ رہے جو 2000 سال پہلے ہو چکی ہے۔ اب ہمیں آگے بڑھنا ہے، کیونکہ اب جو تیاری کا وقت ہے، ہمیں دوسری آمد کے لیے جو ہے وہ تیار رہنا ہے، اور ہمیں اپنے آپ کو اس کے لیے تیار کرنا ہے۔ یہ نہ ہو کہ ہم عقل مند ہوتے ہوتے ہم بیوقوف ہو جائیں، جیسے کہ وہ 5 کنواریاں تھیں، بے شک انہوں نے تیل لے لیا تھا، وہ آ چکی تھی آمد کے لیے، دلہے کی آمد کے لیے، لیکن وہ عقل مند ہوتے ہوئے بھی بیوقوف بن گئی، کیونکہ وہ تیار نہیں تھی۔ تو میرے عزیزو، یہ نہ ہو کہ ہم اسی میں رہیں، اسی خوش فہمی میں رہیں کہ ہم نے اب توبہ کر لیا، ہم نے بپتسمہ لے لیا ہے، ہم تو چرچ بھی چلا رہے ہیں، ہم تو سب کچھ کر رہے ہیں، لیکن جو کام ہمیں کرنے ہیں وہ ہم نہ کریں، اور ہم اسی میں جو ہے اسی خوش فہمی میں رہیں، اور یہ نہ ہو کہ ہمیں دھتکار دیا جائے، کیونکہ جیسے کہ خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ بہت سے لوگ کہیں گے اے خداوند ہم نے تیرے نام سے بہت سے معجزات کیے، بہت سی نبوتیں کی ہیں، لیکن خدا یسوع مسیح کیا کہے گا کہ میری تم سے کبھی واقفیت نہ تھی۔ تو اس لیے ہمیں آج غور کرنا ہے کہ کیا ہم خود بھی دوسری آمد کے لیے تیار ہیں، اور اپنی کلیسیا کو، اپنے ساتھ اپنے عزیزوں کو، رشتہ داروں کو، اور جتنے بھی لوگ ہمارے ساتھ اٹیچ ہیں، یا بہت زیادہ لوگوں کو ہم دوسری آمد کے لیے تیار کر رہے ہیں، یا صرف ابھی ہم صرف ایک جو ریچولز ہیں، ایک جو روایات ہیں، جو رسومات ہیں، صرف انہیں کو بس منانے میں اور خوشیاں منانے میں لگے ہوئے ہیں، اور لیکن ہمیں پتہ ہی نہیں ہے۔ اس لیے میرے عزیزو، آج سے جتنے بھی ہولی سینکچری منسٹری کے ساتھ جڑے ہیں، میری آپ سے یہ ریکویسٹ ہے کہ اپنے لوگوں کو اپنے چرچز میں دوسری آمد کے بارے میں لوگوں کو سکھانا شروع کریں، اور یہ جو ہے کلام جب وہ دینا شروع کرے۔ خداوند آپ سب کو اس کلام کے وسیلہ سے برکت دے، آمین۔